बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। साथियों, मैं आज दूसरी दफा शिगर पहुंचा हूं। पहले हम आपके जो हुकूक का जिदोजहद है, जो जमहूरी हुकूक का जिदोजहद है, जिसके लिए आपका सूबाई तंजीम, आपके मुकामी तंजीम दिन रात मेहनत कर रहे थे, उसके लिए मैं यहां आया था। और आज उसको आगे लेने के लिए इस इलेक्शन मुहिम में आपके हुकूक के बारे में, आपकी जिदोजहद के बारे में पूरा पाकिस्तान को बताने के लिए यहां अपना शिगर के दोस्तों के दरमियान में हूं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। इतना शुक्रगुजार हूं, मैं आपको क्या बता सकता कि इतना तारीखी इस्तकबाल आपने यहां शिगर के खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान हमारे लिए किया है। मैं ये कभी नहीं भूल सकता। ये हमारा हाजी मोहम्मद हुसैन का शिगर है। हाजी मोहम्मद हुसैन वो जियाला था जिसने शहीद भुट्टो को खुदकुशी का धमकी दी। भाई, आप भी ख्याल रखें, दरख्तों से ना गिरे। हाँ, तो हमारा हाजी मोहम्मद हुसैन साहब, जिसने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को खुदकुशी का धमकी दी कि आप शिगर नहीं पहुंचे तो मैं खुदकुशी करूंगा, और उस जियाला के कहने पे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो भी यहां शिगर तशरीफ ले आए। और आज आपका मोहब्बत, आपका जोश, आपका जज्बा, आपका इस्तकबाल उन सारे कुव्वतों के लिए पैगाम है। उन सारे कुव्वतों के लिए पैगाम है जिन्होंने सोचा था कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के ताल्लुक में कोई दूरी पैदा कर सकते। वो उन सारे कुव्वतों के लिए पैगाम है, सारे कुव्वतों के लिए पैगाम है जिन्होंने सोचा कि अगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया जाता तो कोई नहीं होगा मेरे शिगर के अवाम का आवाज पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए। ए जालिमो, देखो, शिगर के अवाम आज भी पाकिस्तान पीपल्स पे हैं। आपने हमसे हमारा नाना तो चीना है, मगर शिगर के बुजुर्गों आज तक मेरे साथ खड़े हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। जालिमो, आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को तो शहीद किया, मगर आज तक शिगर के हर औरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ वफादार हैं। ये कम नजर लोग हैं, ये समझते हैं कि ये जुल्म करके ये सच का रास्ता रोक सकते हैं। ये समझते हैं कि कत्ल करके आवाज खत्म कर सकते हैं, मगर ना हमने माजी में इनको कामयाब होने दिया और ना आज हम इनको कामयाब होने देंगे। साथियों, जो सफर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने आपके साथ शुरू किया था, जो ख्वाब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने यहां के शिगर के नौजवानों के लिए देखा था, जो ख्वाब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने यहां की बेटियों के लिए देखा था, अब मुझ पर फर्ज है कि मैं वो ख्वाब पूरा करूं। मैं आपको वो हक दिलवाए, वो जमहूरी हक दिलवाए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर सूबा को दिलवाया है। और ये मेरा आज की मेहनत नहीं है, मैंने किसी अंपायर से मिलकर अपना मैनिफेस्टो नहीं बनाया। ये मेरा मंशूर 2018 का मंशूर है, जिसमें मेरा वादा है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ कि मैं उनके नुमाइंदे नेशनल असेंबली और सेनेट में बैठाऊंगा, जिसमें मेरा वादा है कि हम इनको सूबा बना के देंगे, और जिसमें मेरा वादा है कि हम
ان کا شیئر میں، ان کا فائنینشل شیئر میں انشاءاللہ تعالی اضافہ بھی کر کے دکھائیں گے۔ میں کوئی کٹ پتلی نہیں ہوں، کسی کے اشارے میں چلنے والا نہیں ہوں، میں آپ کے ووٹوں سے طاقت لیتا ہوں، آپ کے ساتھ سے طاقت لیتا ہوں، اور پوری دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا 2018 کا منشور ہے، یہ پورا گلگت بلتستان کا مطالبہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے نہ صرف یہاں شگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے، تیر کو جتوانا ہے، مگر گلگت بلتستان کے ہر علاقہ سے، ہر سیٹ سے، ہر کانسٹیٹیوئنسی سے تیر کو جتوانا ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جتوانا ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو جتوانا ہے، اور آپ کا خواب پورا کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ کے ووٹوں سے اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے، جب آپ کے ووٹوں سے اس ملک کے فیصلے لیے جائیں گے، تو پھر آپ کا قسمت بھی بدل دے گا۔ اگر ہم یہ حقوق جو آپ کے حقوق ہیں آپ کو نہیں دلواتے ہیں، تو اب یہ تیسری نسل کی جدوجہد ہے، اور ہم پوچھتے ہی رہیں گے کہ گلگت بلتستان کے عوام بے روزگار کیوں ہیں؟ گلگت بلتستان کے عوام غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھوک کا مقابلہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم پوچھتے ہی رہیں گے کہ یہاں گلگت بلتستان میں ہم وہ تعلیمی ادارے کیوں قائم نہیں کر سکتے، وہ صحت کے ادارے کیوں نہیں قائم کر سکتے جو یہاں کے عوام کا حق ہے۔ جب تک آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا، آپ پاکستان میں پورے ملک کے فیصلے نہیں کریں گے، کوئی آپ کا حق آپ کو نہیں دلوا سکے گا۔ اور یہ کام ماضی میں پیپلز پارٹی نے بھی کیا، اور آج بھی پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایف سی آر کا خاتمہ کیا، راجنیتی کے نظام کا خاتمہ کیا، اور اب سنا ہے کہ عمران یہاں ایٹ لیسٹ شگر میں وہ راجنیتی نظام واپس قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تو یہ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ بھٹو شہید کے جیالے ہو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے سپاہی ہو، بلاول بھٹو کے ساتھی ہو، آپ کسی راجہ کو جیتنے نہیں دیں گے۔ آپ جیالہ کے ساتھ کل بھی دیے تھے، آج بھی دیں گے، اور آئندہ بھی ہم دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے۔ ٹھپے پہ ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا، تیر کا 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 ٹھپا۔ آپ نے میرا عمران ندیم کو منتخب کروانا ہے، تاکہ ہم ساتھ مل کے آپ کے مسائل کا حل نکال سکیں۔ میں جانتا ہوں اگر میرے ساتھ عمران ندیم جیسے نمائندے ہیں، جیسے ساتھی ہیں جو اپنا عوام کا خیال رکھتے ہیں، اپنے عوام کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ دیتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم مل کے یہاں کے عوام کے مسائل بھی حل کر سکیں گے۔ ماضی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی روزگار دیا ہے، خاص طور گلگت بلتستان میں، باقی ملک میں بھی مگر خاص طور گلگت بلتستان میں اگر روزگار ملا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے۔ چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور ہو، اور ہمارا پچھلے حکومت میں بہت سے غلطیاں ہوئے ہوں گے، مگر اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ 25,000 جابز گلگت بلتستان کے عوام کے لیے آپ کا پیپلز پارٹی نے، آپ کا پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے دلوایا۔ اور آج بھی ہم نے وہی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عزم کے ساتھ محنت کرنا پڑے گا اگر ہم نے یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلوانا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تو پورا ملک میں روزگار دلوایا تھا، نہ صرف حکومت کی طرف سے روزگار دیا مگر ایسے ادارے قائم کیے تھے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔
چاہے وہ ہمارا کراچی کا سٹیل مل ہو یا ہمارا ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس ہو، جگہ جگہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ادارے قائم کر کے مقامی لوگوں کو روزگار دلوایا، اور پاکستان میں روزگار دلوایا، بیرون ملک بھی روزگار دلوایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو مفت پاسپورٹ بھی دیا، دوسرے ممالک سے بات چیت کی، ان کے ساتھ ارینجمنٹ کیا تاکہ وہ پاکستان کے نوجوان کو بھی روزگار دلوا سکے۔ اور آج تک وہ لوگ، مڈل ایسٹ ہو، دوسرے ممالک ہو، ناروے ہو، آج تک وہ لوگ وہاں اپنا روزی روٹی کما رہے ہیں اور یہاں بھی پاکستان میں بھی اپنے گھر چلا رہے ہیں۔ یہ ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ، عوام کو روزگار دینا۔ باقی جو بھی جماعتیں ہیں، آج خاص طور پہ جو موجودہ حکومت ہے، انہوں نے ہر طبقہ کو ریلیف نہیں، تکلیف پہنچایا ہے۔ اب دیکھیں کس تعداد میں سرکاری ملازم آج بھی اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں۔ ینگ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں، حکومت کے اپنے امپلائیز احتجاج کر رہے ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز تو روزگار دینے کا منصوبہ تھا۔ پورے ملک میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا جال بچا دیا، جس سے ہر علاقہ میں، ہر گاؤں میں، ہر سڑک پہ کسی خاتون کو نوکری بھی ملی، وہ اپنی گھر کو چلا بھی رہی ہے اور وہاں کی عوام کا صحت کا بھی خیال رکھ رہی ہے۔ آج وہ عورتیں، وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز اسلام آباد میں بیٹھ کے خود دھرنا دے رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ نہیں دیا جا رہا، ہمیں نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ ہمیں گلگت بلتستان کے عوام کو اس عمران کی ناکامی سے، اس سلیکٹڈ سے بچانا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں کے نوجوان بے روزگار ہیں، ہم ان کو مزید بے روزگاری میں نہیں دکھیل سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں کے عوام مسلسل غربت کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں، ہم گلگت بلتستان میں غربت کا اضافہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے عمران کو روکنا ہے، پی ٹی آئی کو روکنا ہے، سلیکٹڈ کو روکنا ہے، تاکہ وہ حال جو انہوں نے پختونخوا کے ساتھ کیا، وہ حال جو انہوں نے اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب کے ساتھ کیا ہے، بزدار کی صورت میں کیا ہے، وہ جو انہوں نے اسلام آباد کے ساتھ کیا ہے، وہ ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہاں کے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ اس طریقے سے کھیلیں، اس طریقے سے تباہ کریں۔ اس کا ایک ہی حل ہے، عوامی حکومت کو ووٹ دو، پیپلز پارٹی کو ووٹ دو، جیالے کو منتخب کرو۔ اگر جیالہ منتخب ہوتا ہے تو عوام کا کام بھی کرتا ہے، روزگار بھی دلواتا ہے، اور جب یہ تبدیلی والے آتے ہیں تو تباہی ہی تباہی ہے۔ آج کل کیا وعدہ لے کر آتا ہے؟ آج کل وہ ایک لالی پاپ کے ساتھ پی ٹی آئی نے اپنا الیکشن مہم کا آغاز کیا تھا۔ جو آپ کا وعدہ تھا 2018 کا، ان کو تو 2020 میں خیال آیا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کوئی وعدہ دیتا ہے، وہ بھوری صوبہ کا یا کوئی بھی وعدہ، یہ سارے کے سارے جھوٹ نکل جاتے ہیں۔ یہ گلگت بلتستان کے لیے ویسے ہی لالی پاپ ہے جیسے عمران نے 2018 کے الیکشن سے پہلے جنوبی پنجاب کو لالی پاپ، صوبہ کا لالی پاپ دکھایا تھا۔ 2018 سے پہلے جنوبی پنجاب کو بھی کہا گیا، یاد ہے آپ کو؟ جنوبی پنجاب کو کہا گیا کہ 100 دن کی اندر میں صوبہ بناؤں گا۔ آپ ملتان سے پوچھیں، آپ بھاولپور کے عوام سے پوچھیں ان کا صوبہ کا کیا ہوا؟ ان کو نہ صوبہ ملا، نہ روزگار ملا، نہ تبدیلی ملا، نہ ترقی ملا، صرف عمران کی تباہی۔ اس تباہی سے میں نے آپ کو بچانا ہے۔ آپ میرے ساتھی ہو، آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے، آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ تھے۔ اگر آپ پہ ظلم ہوتا ہے تو میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ ہوگا۔ اس لیے میں نے پی ڈی ایم کی تحریک تو چل رہا ہے، جمہوریت کی بحالی کی تحریک چل رہا ہے، اور جہاں وہاں بہت محنت کر رہے ہیں۔ میں ایک دن میں اپنے گلگت بلتستان کے عوام کو اس موقع پہ، اس تاریخی موقع پہ جہاں ان کے مستقبل کے فیصلے طے ہو رہے ہیں، میں آپ کو ایک دن بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ انشاءاللہ تعالی میں یہاں نومبر 15 تک آپ کے درمیان رہوں گا۔
किसी ना ना हम किसी ना हम वफाकी हुकूमत को, ना हमारा सिलेक्टेड हुकूमत को, ना हम खिलाई मखलूक को कोई इजाजत देंगे कि आपका वोट पे डाका डाले, आपका वोट का चोरी करे। हम आपका वोट का हिफाजत करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे, हुकूमत बना के आपके साथ जश्न मना के वापस पाकिस्तान पहुंच के गो नियाजी गो, गो नियाजी गो, गो नियाजी गो, गो नियाजी गो। पाकिस्तान पहुंच के आपका मसाइल नेशनल असेंबली में उठा के, सेनेट में उठा के इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए हल करेंगे। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी तारीख है। हम जो खिदमत करते हैं वो हम गरीबों के लिए करते हैं, मजलूम अवाम के लिए करते हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो काम किया वो आज भी आपके सामने है। आज भी जो गंदम पे सब्सिडी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया था, आज तक यहां के अवाम उसका फायदा उठा रहे हैं। जो सब्सिडी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पेट्रोल पे, तेल पे दिया, आज तक यहां के अवाम उसका फायदा उठा रहे हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में हमने मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, गरीब अवाम के लिए काम किया था। और माजी की पिछले हुकूमत में आपने इसी नजरिया को आगे लेके चले थे। आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया था, जिससे आज तक गिलगित बल्तिस्तान से लेके ग्वादर तक इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों को मदद मिल रही है। मैंने पूरा सूबा सिंध में मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स का जाल ठहरा दिया है। हमने जो NICVD है, जो दिल का इलाज का हॉस्पिटल है, वो मुफ्त करार दे दिया, ताकि अगर आपका दिल का कोई तकलीफ हो, हार्ट अटैक हो, इतना महंगा तरीन सर्जरी होता है, चाहे वो कराची हो, चाहे वो सखर हो, चाहे वो लारकानो हो, चाहे वो टंडो महमूद खान हो, चाहे वो सांगर हो, आपको मुफ्त इलाज मिलता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काम कर सकती है कि खैरपुर की तहसील गंबट में आपको फ्री लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, जहां ना सिर्फ सिंध के अवाम मगर बलूचिस्तान के अवाम, पंजाब के अवाम, अफगानिस्तान के अवाम तक आते हैं मुफ्त इलाज करवाने के लिए। कोई वजह नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहां गिलगित बल्तिस्तान में मुंतखब करवाते हो, तो कोई वजह नहीं है कि जैसे मैंने सिंध में मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स खड़े किए हैं, वैसे ही मैं चाहता हूं कि मेरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए वैसे स्टैंडर्ड्स के मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स हो, ताकि यहां के बुजुर्ग को, यहां के अवाम को ये फैसिलिटी मिले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सबसे ज्यादा तवज्जो दिया है तालीम पे। सबसे ज्यादा जो तालीमी इदारे हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं। चाहे वो आजाद कश्मीर में हो, चाहे वो पख्तूनख्वा में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे सिंध में हो, सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया है। और अगर हम चाहते हैं कि यहां के नौजवानों को हम रोजगार के मौके फराहम करें, तो साथ साथ हमें तालीम पे जोर देना पड़ेगा और ऐसे तालीमी इदारे खड़ा करना पड़ेंगे जहां हमारा गरीब का बच्चा भी तालीम हासिल कर सके, जहां हमारा मजदूर का बच्चा भी तालीम हासिल कर सके। और ये मुमकिन नहीं होगा अगर उनको दूर दूर जाना पड़ेगा अपना तालीम हासिल करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर जिला में या कोई कैंपस या कोई यूनिवर्सिटी बनाना पड़ेगा, ताकि नौजवान वहां अपने गांव में, अपना डिस्ट्रिक्ट में अपना तालीम हासिल कर सके। इंशाल्लाह इस कदम से यहां से एक इनकलाब आएगा। मैं जानता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान और सिंध के दरमियान जो ताल्लुकात है वो बड़े वाज़ेह हैं। बहुत से लोग, बहुत से अवाम यहां से गिलगित बल्तिस्तान, सिंध आके मेहनत करते हैं, लेकिन हमें उनको सिंध
بہتر کوآرڈینیشن ہونا پڑے گا. آج میں پہلی بار سن رہا ہوں آپ کا کوئی شگر ہاؤس ہے. کراچی میں شگر ہاؤس ہے. اگر کراچی میں شگر ہاؤس ہے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے تو ہمیں وہ شگر ہاؤس بنانا پڑے گا تاکہ جب آپ وہاں آ کے ہمارا مہمان بنے تو آپ کے لیے صحیح فیسلٹیز تو ہو. ہم ساتھ ساتھ یہ تعلیمی ادارے پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حکومت ہی بنے گا نومبر 15 کے بعد, تب ہم ادھر بھی تعلیمی ادارے کھڑا کریں گے. لیکن تب تک ان نوجوانوں کے لیے جو آزاد کشمیر سے, جو گلگت بلتستان سے کراچی آ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان کے رہائش کے لیے ہر جگہ, میں گانچے میں تھا, وہاں کے نوجوان کا یہی مطالبہ تھا, سکردو میں کے نوجوان کا یہی مطالبہ ہے. آج شگر میں آ کے میرا عمران بھائی کہتا ہے کہ آپ کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ آپ کا وہاں ہاسٹل بننا پڑے گا. میں نے obviously اب الیکشن کیمپین چل رہا ہے تو میں کوئی ایسا اعلانات نہیں کر سکتا ہوں, مگر میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں کے نوجوانوں کو مایوس نہیں کریں گے. جیسے آپ کا شگر ہاؤس کو ہم نے صحیح کرنا ہے, ویسے ہی ہمیں انشور کرنا پڑے گا کہ جو نوجوان اتنے دور دراز علاقے سے آ کر کراچی آتے اپنے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف گلگت بلتستان کے لیے مگر آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے لیے بھی ہم ہاسٹل ضرور قائم کریں گے تاکہ وہاں رہ کے وہ اپنا تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں. ساتھیوں, یہ ہے جو کام پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. پی ٹی آئی اور عمران خان نے آپ ایک کام بتایا, انہوں نے کیا کیا ہے پورا ملک میں. تاریخی بے روزگاری, تاریخی غربت, تاریخی مہنگائی. ایک صحت کا ادارہ قائم نہیں کیا. 7 سال ملے ہیں ان کو پختونخوا میں, 2 سال ہوئے ہیں پنجاب میں اور وفاقی حکومت بھی ان کے ساتھ. ایک ہاسپٹل قائم نہیں کر سکے, ایک تعلیمی ادارہ قائم نہیں کر سکا. 50 لاکھ گھر کا وعدہ تو کیا تھا لیکن لاکھوں لوگوں سے چھت چھین لیے ہیں انکروچمنٹ کے نام پہ. وعدہ کیا تھا کروڑ نوکریوں کا. پورے ملک کراچی سے لے کے اسلام آباد تک غریب عوام احتجاج کر رہے ہیں, ان کو روزگار نہیں مل رہا. ہم جانتے ہیں کہ اگر عوام کو روزگار دینا ہے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ضروری ہے. ہم جانتے ہیں کہ مہنگائی کا کیسا مقابلہ کیا جاتا ہے, عوامی مقابلہ کیسا کیا جاتا ہے. ہمارے دور میں مہنگائی بھی تھا, ہمارے دور میں بھی آئی ایم ایف اور پوری دنیا میں فائنینشل ریسیشن چل رہا تھا. لیکن عوامی حکومت اور کٹپتلی حکومت میں فرق ہے. جہاں کٹپتلی حکومت اپنے بجلی کے بل میں اضافہ کرتا رہتا ہے, جہاں کٹپتلی حکومت بے روزگاری میں, غربت میں اضافہ کرتا ہے, کھانے پینے کی اشیاء میں ان کے پرائس میں اضافہ کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے عوامی حکومت نے سرکاری ملازم کی تنخواہ 100% اضافہ کیا, پینشنز میں 150% اضافہ کیا. ہمارا سپاہیوں کے لیے, ہمارا فوج کے نوجوان کے لیے 175% اضافہ کیا. تو ہم مہنگائی کا بھی مقابلہ کر رہے تھے مگر ہم نے اپنے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا. چاہے وہ بزرگ پینشنر ہو, سرکاری ملازم ہو, ہمارا فوجی ہو, وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں, حکومت ان کو مدد کر رہے ہیں مہنگائی کا مقابلہ کرنا. یہ ہوتا ہے عوامی حل مہنگائی کا. ہم نے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا ہے. یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا آپ سے اپیل ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان پیپلز پارٹی کے دل کے نزدیک ہے. گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے ان 2 سالوں میں دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ سلیکٹڈ حکومت نے ہر طبقہ, ہر جگہ تباہی مچایا ہے. میرا آپ سے اپیل ہے, آپ نے سب مل کے محنت کرنا ہے, سب مل کے محنت کرنا ہے, ہر جگہ اپنا امیدوار کے ساتھ دینا ہے, تیر کو منتخب کروانا ہے تاکہ ہم ساتھ مل کے گلگت بلتستان کے عوام کو اس تباہی سے بچا سکے. انشاءاللہ تعالی اگر شگر کے عوام میرے ساتھ ہیں,
اگر گلگت بلتستان کے عوام میرے ساتھ ہے تو اس دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. جیے بھٹو! تھوڑی دیر رک جائے، ان کو تھوڑا سا حوصلہ دیں.